अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना ज़ाहिद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के एरिए गढ़ी शो में, जहां पर हम बात करेंगे अवामी मसाइल के ऊपर कि अवाम के क्या मसाइल है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें काफ़ी ज़्यादा शिकायत मसूल हुई हैं। यहाँ पर गैस का मसला है, यहाँ पर बिजली का मसला है, यहाँ पर जो है गंदगी का काफ़ी ज़्यादा मसला है। तो यहाँ पर अगर हम बात भी करेंगे सीवरेज के पानी का भी मसला है। यहाँ पर जो हुकूमती नुमाइंदे बात तो वो कर जाते हैं, वादे तो कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही जीतने के बाद दोबारा आवाम के पास वो आते नहीं हैं। आवाम महंगाई से भी बहुत ज़्यादा परेशान है और जो उनके दूसरे मसले हैं, मसाइल हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और दूसरा जो आवाम का एक शिकवा शिकायत होता है कि जी इनकी सुनवाई नहीं होती है कहीं पर। PTI की गवर्नमेंट थी, 4 साल उन्होंने गुजारा, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो है मज़ीद नून लीग की जो गवर्नमेंट आ गई है, इसके भी ऊपर भी लोगों की हम राय लेंगे। और मज़ीद भी इस एरिए में हल्का 158 है, यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वहाँ पर हम कोई नुमाइंदों से भी बात करेंगे। अगर लकीली हमें कोई मिल जाता है तो हम वहाँ से उनसे बात करेंगे कि जी इस इलाके के मसाइल के हल के लिए आपने क्या किया, और जो है आप अगर इस इलाके के मसाइल के लिए हल खड़े होते हैं तो आपका क्या लाहम होगा। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, जैसे हम बात करते हैं कि गढ़ी शो में जो अवामी मसाइल हैं उनके ऊपर हमने बात की है। रहायशियों से भी यहाँ पर हमारे मसाइल भी डिस्कस हुए हैं। उन्होंने बताया गैस के प्रॉब्लम है, सीवरेज का इशू है, और यहाँ पर हमारे साथ गढ़ी शो के रहायशी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ जी लाहौर हाई कोर्ट बार के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और जो इस इलाके से 2 मरतबा नाज़िम भी रह चुके हैं। बड़ी गहरी जो है इनके ऊपर नज़र भी है। इनसे हम बात भी करेंगे और पूछेंगे कि जी यहाँ के जो मसाइल हैं वो आवाम वादे तो कर जाती है आवाम से, लेकिन हल नहीं करते, आखिर उसकी वजह क्या है। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ज़ैद भाई, आप तशरीफ़ लाए। ज़ैद भाई, मैं समझता हूँ कि इंसान जब से पैदा हुआ है वो हुकूक व फ़राइज़ का मामला चलता रहता है। मसाइल पैदा होते हैं, मसाइल को लोग हल करने के लिए आते हैं। ये कहीं दुनिया में नहीं हुआ कि आज सारे मसाइल हल होंगे कि तो कल आने वाले वक्त में मसाइल नहीं होंगे। मगर क्या देखने वाली बात यह है कि आज हम 75वें साल में जा रहे हैं, तो क्या हमने आगे गए हैं कि हम पीछे चले गए हैं? क्या हमें हमारे वो हकूक़ जो एक हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो स्टेट के साथ, क्या वो स्टेट जो है उसको फुलफ़िल कर रही है? स्टेट को मैं हर तरह से, कोई मैं ग्रॉसरी लेने जाता हूँ, मैं कोई बाइंग करता हूँ, कुछ करता हूँ, मैं उसको टैक्स दे रहा हूँ, बिजली पानी गैस के बिल्स दे रहा हूँ, तो क्या स्टेट वो ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है जो उसकी ज़िम्मेदारी है? क्या वो मुझे वो बेसिक राइट्स अवेलेबल हैं जो उसने पूरे करने हैं? ना मुझे कंडूसिव इन्वायरमेंट मिल रही है, ना यहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉपर इंतज़ाम है, ना मुझे यहाँ पे साफ़ पानी मिलने वाला है, ना मुझे यहाँ बिजली मिल रही है, और ना मुझे यहाँ पे सर्दियों में गैस मिल रही है। तो स्टेट तो अपने आप को बुरी तरह फेल हो चुकी है। जो एक रियासत की ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो दफा की ज़िम्मेदार है, ख़ारजा की ज़िम्मेदारी है, तो वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट के तौर पे उन्होंने हमें वाटर भी देना है, उसने हमें बिजली भी देनी है, उसने एजेंसीज जो बना रखी हैं। ये तो हम रोज़ाना देखते हैं कि 10 दिन नहीं गुजरते पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमानों पे चली जाती है। तो क्या ये सब कुछ गरीब आवाम ने बर्दाश्त करना है? क्या ये स्टेट के इन ब्यूरोक्रेट्स की, क्या ये जो लोग जो हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, क्या इनकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं है? आज का मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसने कहा जी हम बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं कि 600 लीटर जो पेट्रोल दे रहे थे फलां ब्यूरोक्रेट को, अब वो 460 देंगे। और खुदारा किसी गरीब आदमी को 1 लीटर भी अब देने को तैयार नहीं है। वो गरीब आदमी जिसको आप 20,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, वो बिजली पानी गैस के बिल्स के साथ साथ आपको जो माचिस की डिब्बियाँ लेने जाता है, वो पेट्रोल डलवाने जाता है, वो ब्रेड डबल रोटी अंडे लेता है, वो सब तरह वो टैक्स दे रहा है। एक डायरेक्ट टैक्सेशन है, आप उसको तनख्वाह देते हैं, डिडक्शन एट सोर्स करते हुए उसकी तनख्वाह काट लेते हैं कि ये हमने इनकम टैक्स काट लिया। जो ही वो बाजार से कोई बाइंग करता है तो सेल्स टैक्स ही उसके ऊपर। ये बताएं, ये तो फिर जुल्फ़िकार साहब ये डबल टैक्स हमारे पर चार्ज हो गया। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि 600 लीटर पेट्रोल से 450 लीटर, और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जब वो नौकरियां छोड़ते हैं या दरमियान में दूसरी हुकूमत चेंज होती है, अरबों के असासे निकलते हैं, आखिर फिर ये गरीब आवाम के ऊपर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? ये देखें, पूरी दुनिया में ना बरतानिया ने हुकूमत की है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट 12 मरले का घर है। वो 12 मरले का घर जो है वो 150 साल से उनका वही घर चला आ रहा है। हर वज़ीर आज़म आता है उसी घर में आगे रहता है। और आपके यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का घर जो है वो एकड़ों में मौजूद है। आपका जो DPO होगा वो एकड़ों के घर में रह रहा होता है। आपका छोटे से छोटा जो ऑफिशियल है वो एक एकड़ों के घर में रहता है। बरतानिया का वज़ीर आज़म जो एक डेवलप स्टेट है जिसने पूरी दुनिया में हुकूमत की है, उसका वज़ीर आज़म तो 12 मरले में रहेगा।
یہ وہ مثالیں ہیں جو ہماری جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے جو تھے پیروکاروں نے دی. جب وہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں جا رہے ہیں تو سوار کوئی اور ہے اور نیچے جو ہے وہ سربراہ مملکت جا رہا ہے, وہ زمین کے اوپر سو رہا ہے. یہ دنیا کو ہم نے جو عمر لاز دیے ہیں, یہ دنیا کو جو اتنی میونسپل سروسز دی ہیں, یہ جو دنیا جتنی جدید ہے یہ مسلمانوں نے دی ہے. ہم وہ سارے حقوق سے محروم ہیں. اس پاکستان میں ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ بات تو کرتا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور میں آ کے وہ کر دوں گا جی, اس کو یونیورسٹی بنا دوں گا. یہ لاہور کا گورنر ہاؤس سے چند قدموں میں موجود ہے. مائلز, میں کہتا ہوں مائلز میں موجود ہے, مربعوں میں بھی نہیں ہے. ایک طرف مال روڈ ہے, ایک طرف ڈیوس روڈ ہے, ایک طرف وہ کشمیر روڈ چلے جائیں اور ایک طرف جو ہے وہ وہاں پہ وہ آغا خان روڈ کے اوپر چلے جائیں. اتنا بڑا محل موجود ہے, ایک آدمی وہاں پہ رہتا ہے اور اس کے لیے یہ کچھ کیا جاتا ہے. اور خدا را اس کے اوپر غور کیجئے, آپ کے ہاں یہ ساری کی ساری لگژری جو ہیں یہ غریب آدمی برداشت کر رہا ہے. پاکستان خدا نہ خواستہ کولیپس ہونے کو کھڑا ہے اور آپ لوگ اپنی لگژری چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. آپ لوگوں کا ایک کنوائی جاتا ہے, میں دیکھ رہا تھا اس دن ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب گجرانوالے گئے ہیں, 58 گاڑیوں کے جو ان کا تھا نا وہ بنا ہوا اس میں جا رہے ہیں. اور خدا کے بندے, آپ کو کس چیز سے ڈر ہے؟ آپ لوگ جو ہیں آپ تو ہمیں سروس پرووائڈر ہیں. آپ نے تو یہ آپ جب کہتے ہیں تو آپ نے تو ہمیں جو اس چیز کا حلف لیتے ہیں اس حلف کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں. ہمارے حقوق جو ہیں وہ سنیچ کر کے آپ لوگوں نے جو ہے پاکستان میں مہنگائی آسمانوں پہ چڑھا دی ہے. نہیں اویلیبل تو کسی کو بجلی نہیں ہے, نہیں اویلیبل تو صاف پانی نہیں ہے, نہیں اویلیبل تو کسی کو جو ہے وہ اچھا روڈ نہیں ہے, نہیں اویلیبل تو یہاں ٹرانسپورٹ نہیں ہے, نہیں اویلیبل تو یہاں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن نہیں ہے. اور بھائی آپ نے نہ تو ہمیں وہ انوائرمنٹ دی ہے, آپ نے اس ملک کے جنگلات وہ کاٹ دیے ہیں, اس ملک میں آپ نے انوائرمنٹ اس حد تک خراب کر دی ہے. آپ روڈ دیکھیں تو وہ گندے ہیں, سیوریج دیکھیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. صاحب اس میں تھوڑا سا بڑا ایک کنٹرڈکشن آتا ہے کہ اگر مڈل کلاس یا عام لوگوں کے روڈ دیکھے جائیں تو انتہائی گندے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہی اگر آپ کسی پوش ایریے میں چلے جائیں تو بڑے صاف ستھرے روڈز, آپ کو گھر مکان, کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے پر جرمانہ ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈفرینس ہمارے درمیان میں اور بڑے لوگوں کے درمیان میں ہے؟ یہ زاہد بھائی 1935 میں لاہور کا سیوریج سسٹم لے کیا تھا انگریز نے, اینڈ دیٹ واز لیڈ اونلی فار 25 ایئرس. اٹ ہیز ٹو بی چینج کہ یہ 1960 میں بدلنا تھا. آپ نے جو اس وقت کی 2 لاکھ کی آبادی کے لیے سارا سیوریج سسٹم لگایا تھا, آج 2 کروڑ کی آبادی اس کے اوپر چل رہی ہے. آج آپ کے ہاں جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں وہاں پہ تو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سوسائٹیوں نے کام شروع کر دیا ہے. مگر آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ میں آپ کو اپنی یوٹیلٹیز کے اوپر اتنا کچھ دے رہا ہوں, یوٹیلٹیز بل بھی دے رہا ہوں, اس کے اوپر ٹیکسز بھی دے رہا ہوں, میں آپ کو پراپرٹی ٹیکس بھی دیتا ہوں. پراپرٹی ٹیکس 1958 جو بنایا گیا تھا وہ آپ نے مجھے سینیٹیشن دینی تھی. اس پراپرٹی ٹیکس لگانے کا ایک ہی مقصد تھا. آپ اس کے بعد مجھ سے سینیٹیشن بھی لے رہے ہیں, آپ مجھ سے واٹر سپلائی بھی لے رہے ہیں, مجھ سے سب کچھ لے رہے ہیں, مگر آپ مجھے کیا دے رہے ہیں؟ نہ مجھے یہاں صفائی مل رہی ہے, یا نہ مجھے یہاں پہ آپ اچھی انوائرمنٹ دینے کو تیار ہیں. آپ وعدہ تو کرتے ہیں کہ آپ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے, 1 کروڑ گھر بنائیں گے, وہ کہاں چلے گھر؟ یہ بڑے وعدے تھے ہمارے شریف زادوں کے کہ ہم اس ملک میں جو ہے وہ کہیں دودھ کی نہریں بنا دیں گے. وہ چنیوڑ میں فیکٹری لگاتے ہیں تو نہر تو ادھر اس طرف بن جاتی ہے کہ ان کی فیکٹری کی طرف نہر چلی جائے گی. نہیں جائے گی تو میری فیسلٹیز بند ہوں گی, نہیں ہوگی. تو ابھی میرے دوست آ رہے تھے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ 3 دن سے بجلی بند ہے اور ہم بجلی کے دفتر کے چکر لگا رہے ہیں. تو بھائی آپ لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ کی بجلی جاتی ہے اور آپ کے ہاں جنریٹر سسٹم شروع ہو جاتا ہے اور منٹ نہیں لگا تو آپ کے ہاں بجلی بھی آ جاتی ہے. ذوالفقار صاحب بات بڑی مزیدار بات ہے. یہ جو جن کے گھروں میں بجلی نہیں آ رہی ہے 3 دنوں سے, ووٹ انہوں نے ہی دینے ہیں. جن کے گھروں میں 24 آئے گی ڈسکنیکٹ نہیں ہوگی, انہوں نے تو ووٹ نہیں دینا. کتنی سچائی اس کے دیکھیں, بڑی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ووٹ دیکھتے وقت نا ہم انہی کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے خواب لوٹے ہوتے ہیں. 35 سال انہوں نے میرے خواب لوٹے ہیں, وہ شریف زادوں کی شکل میں ہیں. پیپلز پارٹی نے میرے ملک میں جو ہے وہ دیوالیہ پن کر دیا, ہم ان کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور جو عمران خان کے جھوٹے وعدے تھے وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا ذوالفقار, کوئی حل تو ہے نا, کوئی ایسی پارٹی بھی تو ہو جو اس کی طرف نکلے, مسائل سے حل نکالے. آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ میں آپ سے کہوں گا کہ اس ملک میں ایک صحیح فلاحی اسلامی پارٹی ہے, وہ جماعت اسلامی موجود ہے. آپ کے پاس حل موجود ہے, آپ کے پاس حل 1400 سال پہلے کا حل موجود ہے. جو دنیا میں ہم نے میونسپل سروسز دی ہیں دنیا کو, ہم نے ڈاک کا نظام دیا, ہم نے سرائے بنائی, ہم نے دنیا کو جو ہے وہ جدید کیا ہے. اور آج ہم جو ہیں وہ خود انتہائی جو ہیں
پسماندگی میں رہ رہے ہیں. دنیا کو ہم کہاں سے کہاں پہنچانے والے ہیں کہ ہمارے اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارے لوگوں نے کہاں دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا. آج آپ نے ہم سے وہ چھین لیا اور ایک گورا انگریز چلا گیا, کالا انگریز کی شکل میں آ گیا. وہی سسٹم موجود ہے, آپ اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہیں. ابھی میں نے آپ سے بات کی کہ وہ یہاں سے جا کے 10 مرلے کے گھر میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہ رہا ہے, مگر یہاں وہی گورنر ہاؤس جو بنا تھا آپ اس میں رہ رہے ہیں اور وہ مائلز پہ موجود ہے. حل یہ موجود ہے, اس ملک میں کرائسس ہیں. آج آپ کو اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے بجلی کو کنٹرول کرنا ہے, بجلی چوری روکیں. کس کو نہیں پتا لاہور کے ایم این اے صاحب جو ہیں وہ بجلی کس لیول پہ چوری کر رہے ہوتے ہیں اور ارباب اختیار اس کے ساتھ شریک سفر ہوتے ہیں. کس کو نہیں پتا کہ یہاں پہ جو ان کی ملز ہیں وہ نیچے سے وہ اپنا سوئی گیس جو ہے وہ نیچے سے لگا کے چوری کر رہی ہوتی ہیں. کس کو نہیں پتا پاکستان میں ٹیکس چوری ہو رہا ہوتا ہے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے, اور ہم سے انڈائریکٹ ٹیکس کی مات میں آپ 200 روپے کا ہمیں پیٹرول دیتے ہیں, اس میں سے 100 کچھ روپے آپ ٹیکس کی مات میں لے لیتے ہیں ہم سے. ارے بھائی ظلم ہم نے سہنا ہے, کوئی انہوں نے بھی کچھ کرنا ہے. نہیں, مفتیٰ اسماعیل صاحب تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹل ابھی بھی نقصان ہو رہا ہے پیٹرول کی اس میں, اور ہم نے مزید بھی بڑھانا ہے. تو یہ تو کرائسس کی طرف مزید نہیں جائے گا, عوام خودکشیوں پر مجبور نہیں ہو جائے گی اور دوسرے پرابلم نہیں آئیں گے اس سے. میں مفتیٰ صاحب سے اور ان کی گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ صرف ایک ہی کام رہ گیا کہ کہیں سے کوئی زہر کا بندوبست کر لیں, ان لوگوں کو دے دیں تو شاید آپ کی حکومت جو ہے وہ چل جائے. آپ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, تو آپ نے چند ہی دنوں میں پیٹرول کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچا دی. 273 روپے میں ڈیزل مل رہا ہے. آپ کی ساری زراعت جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, ٹرانسپورٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے, ریلوے کے کرائے بڑھ گئے ہیں, دیگر کرائے بڑھ گئے ہیں. عام آدمی کی مزدور کی تنخواہ میں ہم نے کیا اضافہ کیا ہے. مفتیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہم ہوں گے تو یہ کریں گے. آج ڈالر 210 روپے پہ چلا گیا ہے, اور یہ جس طرح کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس کو ریٹین کر کے انڈائریکٹلی پیسے کما رہے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے خواب لوٹے ہیں. ان لوگوں کے محلات دیکھیں گے تو وہ لندن میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی اسٹیٹ بن گئی ہے. ہم کہاں جائیں؟ ہمارے پاس تو کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, ہم نے تو اسی پاکستان میں رہنا ہے. یہ پاکستان ہے, ہم سے ہے, یہ پاکستان ہے, مگر ان کے حقوق یہ ہیں کہ جب یہ لوگ ہوتے ہیں تو اس وقت تو اپنی جان بچانے کے لیے معاہدہ جات کے ذریعے باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر آگے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے ہاں فیئر, امپارشل اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائیں اور لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ چل جائے کہ ہمارے خواب لوٹنے والے یہ لوگ ہیں, ہمارے بچوں کی ایجوکیشن سے محروم کرنے والے یہ لوگ ہیں, ہمیں ہیلتھ سے دور کرنے والے یہ لوگ ہیں, ہمیں ہمارے حقوق سے دور کرنے والے یہ لوگ ہیں. اگر لوگ اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان نہ صرف ٹھیک ہوگا, یہ پاکستان خراب ان چند لوگوں کی وجہ سے ہے. عوام سے اپیل کروں گا, خدارا اس وقت جو آنے والا الیکشن ہے, اس الیکشن میں اس کو سوچئے. یہ آپ کے پاس آئیں گے اس روز یہ لوگ, جس طرح انہوں نے یہ ٹاؤن شپ کے حلقے میں کیا کہ پیپلز پارٹی 3000 کا ووٹ خرید رہی ہے, وہ خدا نہ نعوذ باللہ وہ حلف لیتے ہیں 3000 روپے, انہوں نے 5000 کا ووٹ خریدا نون لیگ والوں نے. خدارا میں سب عوام سے اپیل کروں گا کہ یہ جو اس وقت جو آپ کو یہ 2-3 ہزار روپے جو آٹے کا تھیلا دیتے ہیں اس سے بلند تر ہو کے سوچئے, اپنی صحیح قیادت کو منتخب کیجئے. اس وقت آپ جب ووٹ دینے جائیں تو اس وقت دیکھیے کہ ووٹ جو ہے وہ کیا ہے. مولانا شفیع قادری صاحب کا فتویٰ ہے کہ ووٹ شہادت حق ہے. ہم حق کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ جب میں ووٹ ڈال رہا ہوں میں کس شخص کو ووٹ ڈال رہا ہوں, کیا وہ صادق امین ہے, کیا وہ میرے حقوق کا محافظ ہے, کیا وہ منتخب ہونے کے بعد میرے حقوق کا تحفظ کر سکے گا, کیا وہ ان لوگوں کو ڈیلیور کر سکے گا. نہیں کر سکتا. ہم تو ان لوگوں کو ووٹ دینے کے بعد ان کی شکل بھی نہیں دیکھتے. اب یہ الیکشن آئیں گے, گھر گھر یہ لوگ چکر لگا رہے ہوں گے, لوگوں کو بڑے لوش کھانے کھلائیں گے اور خدا نہ خواستہ یہ پیسے بانٹیں گے. یہ الیکشن اس ملک میں اس طرح ہوتا ہے. یہ لوگ لٹیرے لوٹ کے وہی پیسے, چند پیسے جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں, وہی ووٹ لے کے بعد میں انہی کی گریبان ان کی گردن کو دبوچتے ہیں. میں عوام سے اپیل کروں گا کہ اس وقت آپ نے آئندہ اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے. آپ کا ووٹ سے فرق نہیں, یقیناً فرق پڑتا ہے. آپ کا ایک ووٹ نہیں ہے, آپ کا ایک ووٹ وزیر اعظم بناتا ہے. آپ کا ایک ووٹ نہیں ہے, آپ کا ایک ووٹ انتہائی قیمتی ہے. آپ ووٹ دینے ضرور آئیے اور اس روز آ کے ضرور اس کو ووٹ دیجئے جو ان میں صادق امین ہے, جو ان میں بہتر ہے. آج ان کے پاس سب کچھ ہے, نہیں ہے تو عزت نہیں ہے. ان کو ہم نے ریجیکٹ کرنا ہے اور اچھے آدمی کو ہم نے ووٹ دینا ہے.
یہ تھے ہمارے ساتھ ذوالفقار صاحب جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایکس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور یہاں سے اپنے علاقے سے بھی ناظم رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بڑی اچھی باتیں بھی کی ہیں اور انہوں نے یہی کہا کہ جی عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ جو اگر عوام کے مسائل کو حل کرنا ہے تو اچھی نیک قیادت کو ووٹ دینا ہوگا۔ ناظرین، جیسے کہ ہم عوامی مسائل کے اوپر بھی بات کریں، ہماری دوسرے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ عوامی مسائل کہاں کہاں پر ہیں اور اس کو جو ہے نا ہم اپنی چھوٹی سی کاوش کے ساتھ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ میرا کیمرہ مین معید اگر آپ کو دکھائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندگی کے مسائل ہیں، یہ سامنے اسکول بھی ہے بچوں کا اور یہ آفسز بھی یہاں پر ہیں، تو ایک بہت زیادہ جینین پرابلم بھی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس سے جو اگر عوام کے اندر کس طرح کی بیماریاں پھیلیں گی اور جو عوام کس اذیت کا شکار ہے، ہمارے ساتھ شہری بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ ذیشان۔ اچھا اسامہ، یہ بتاؤ یہ کتنے عرصے سے یہ ہے اور آپ نے کبھی کوئی حکام بالا سے اس کی شکایت کی ہے؟ جی یہ کچرا جو ہے کافی دیر سے یہاں پہ جو ہے موجود ہے۔ حکام بالا سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کئی مرتبہ، تو ان کی طرف سے کوئی اتنا خاص رسپانس نہیں آیا، اور جو ہے نا یہاں پہ جب کبھی بارش ہوتی ہے، تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہاں کیچڑ سا بھی جو ہے نا اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ مچھر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، گندگی وغیرہ جو ہے یہاں پہ علاقے کے جو لوگ، ڈینگی وغیرہ کا بہت یہاں پہ جو ہے نا وہ رجحان ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے کافی بیمار بھی ہوئے ہیں۔ تو میری یہی ریکویسٹ رہی ہے، لیکن کوئی پراپر جو ہے رسپانس نہیں مجھے ملا، ہم لوگوں کو ملا اس علاقے کے لوگوں کو، کہ یہاں پہ جو ہے پراپر صفائی کی جا سکے۔ اچھا اسامہ، آپ نے صفائی کے اوپر بھی بات کر لیا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں تو اس ٹائم الحمدللہ گریجویٹڈ ہوں، اور میں اس ٹائم سافٹ ویئر انجینئرنگ کی فیلڈ میں جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ اچھا ویری گڈ، آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ دے رہے ہیں۔ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، کتنا اثر کیا ہے اس نے آپ کے اوپر؟ دیکھیے جی، پیٹرول کی قیمت جو ہے نا، اگر میں دیکھوں جیسے ہی یہ پی ٹی آئی کے بعد نون لیگ کی حکومت آئی ہے، ایک دم ہی جو ہے نا سڈن چینج آتا رہا ہے پیٹرول کی پرائس میں۔ ایک 30 روپے 60، مطلب کہہ لیں کہ بہت تھوڑی سی ٹینیور کے اندر، 1 سے 1.5 مہینے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول کہاں سے کہاں چلا گیا۔ 150 پہ جو ہے نا وہ لاسٹ پیٹرول تھا جب پی ٹی آئی تھی، اور اب دیکھ لیں 233 پہ جو ہے پیٹرول کی قیمت چلی گئی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ہم اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے اس کو مینیج کرنا بہت مشکل بات ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور بھی جتنے غریب طبقے کے لوگ ہیں ان سب کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ اس پرائس پہ کیسے جو ہے وہ پیٹرول کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا جو ہے، پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جس کو ڈیلی یوز کرنا ہی کرنا ہے۔ آفس جانے کے لیے ہمیں کچھ بھی مطلب جانا ہے، باہر جانا ہے تو پیٹرول۔ ناظرین، یہ ذیشان تھے ہمارے ساتھ جو کہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں۔ جیسے کہ ناظرین ہم نے بات کی عوامی مسائل کے اوپر، اور جیسا آپ کو معلوم ہے حلقہ 158 میں ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، اور لکیلی ہمارے ساتھ جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں ایم پی کے لیے، عمیر اوان بھی موجود ہیں۔ ان سے ہم بات پوچھیں گے جی آگے یہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، جیسے ملک کے حالات جا رہے ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی سے بھی عوام بہت زیادہ مایوس ہو گئی ہے، جماعت اسلامی کے یہ رکن بھی ہیں اور جماعت کی طرف سے ایم پی کے لیے کھڑے بھی ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا منشور ہے، اور جو وعدے کر کے یہ لوگ الیکشن سے پہلے تو بہت زیادہ آ جاتے ہیں، لیکن جب الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا عمیر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں، اپنا تھوڑا سا پہلے انٹروڈکشن تو دیجیے گا۔ جی میرا نام عمیر اوان ہے، اور قاسم پورہ 7 پھاٹک کے پاس میری رہائش ہے۔ میں اسی حلقے کا باسی ہوں، اور جماعت اسلامی کا میں کارکن ہوں۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے میرا تعلق رہا ہے، اور پیشے کے اعتبار سے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ اچھا عمیر صاحب، یہ بتائیں آپ جماعت کی طرف سے نامزد امیدوار ہیں، آپ کے پاس کیا پلان ہے کہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس میں جماعت کے ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پہ جیتنے کے بعد عوام کے لیے کیا کام کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، مسائل تو بہت سارے ہیں، گلی محلے کے مسائل سے لے کے قومی سطح کے بہت سارے مسائل ہیں، صوبائی حکومتوں کی سطح کے اوپر بہت سارے مسائل جو ہے وہ درپیش ہیں۔ لیکن اگر میں صحیح بتاؤں تو اس وقت عوام کے اگر 3 بڑے مسائل گنے جائیں تو وہ تینوں کے تینوں مسائل مہنگائی اور مہنگائی ہے، کیونکہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے کہ جو پچھلے چند مہینوں اور چند سالوں کے اندر اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ جتنی 70 سال میں بھی پاکستان میں بڑھی نہیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ حل ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تعلیم، صحت، انصاف، اس طرح کی تمام سہولتیں عوام کو میسر آنی چاہیے، لیکن مہنگائی سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے، تاکہ لوگوں جو غریب طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، وہ جو غربت کے اندر پھنسا ہوا ہے، اس کی بھوک کا مسئلہ حل ہو، اس کی علاج کا مسئلہ حل ہو،
اور اس کی رہن سہن کا مسئلہ حل ہو۔ اچھا یہ بتائیں آپ کا جو منشور ہے جماعت اسلامی کا وہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی کا تو منشور صرف یہی ہے کہ جی یہ ملک جو ہے وہ پاکستان لا الہ کی بنیاد کے اوپر قائم ہوا تھا، اور اس کے اندر نظام بھی جو ہے وہ لا الہ کا ہونا چاہیے۔ یہ ملک ابھی تک جو ہے وہ اپنی پٹڑی کے اوپر اس وجہ سے نہیں چڑھ سکا اور ترقی اسی وجہ سے نہیں کر سکا کہ ہم نے لا الہ کے علاوہ ہر نظام یہاں پہ ہم نے آزما کے دیکھ لیا ہے، اور ہر کسی نے تبدیلی کے نام پہ، انقلاب کے نام پہ، روٹی کپڑا اور مکان کے نام پہ اس قوم کو، اس ملک کو دھوکہ دیا ہے۔ تو جماعت اسلامی کا منشور اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس مملکت کے اندر، اس ملک کے اندر صرف اور صرف اسلام کے قانون کو جاری و ساری کر دیا جائے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی بات کرتے ہیں، امانت و دیانت کی بات کرتے ہیں، کرپشن کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں، اور جو ظلم ان کے اداروں کے اندر اور تھانے داروں کے اندر اور یہاں پہ جو وڈیرے ہیں، ظالم ہیں، ان سب کا جو ظلم جو ختم ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت ہوگا کہ جب یہاں پہ نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، اسلام کا نظام شامل ہوگا۔ ہمارے ساتھ تو میر روان موجود ہیں کہ جو پیشے کے لحاظ سے سافٹ ویئر انجینئر بھی ہیں، اور بڑا اچھا انہوں نے منشور بتایا کہ جماعت اسلامی کا جو منشور ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بیس پر یہ پاکستان بنا تھا، اور جو جہاں پر اسلامی نظام ہے اس کو لانے کے لیے یہ بھرپور کوشش کریں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جس طریقے سے مہنگائی ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وعدے تو کر دیتی ہیں، لیکن جیسی حکومت میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں جی پچھلی حکومت کے پاس خزانے خالی کر کے گیا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ جو حالات اتنے بگڑے ہوئے تو آپ کس طریقے سے ان حالات کو سدھاریں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کی جو اکثریت ہوتی ہے وہ عوام میں سے ہوتی نہیں ہے۔ یہ سارے جاگیردار، وڈیرے اور الیکٹیبل ہیں کہ جو صرف الیکشن کے اندر عوام کو نظر آتے ہیں۔ یہ ہماری جیسی کچی بستیوں میں نہیں رہتے، ان کے بچے ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھتے، ان کے مریضوں کا علاج جو ہے وہ ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں نہیں ہوتا۔ تو یہ تو ایک ایلیٹ کلاس لوگ ہیں جو شاپنگ کرنے کے لیے نارکلی نہیں بلکہ دبئی اور سوئٹزرلینڈ میں جا کے شاپنگ کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ عوام اور حکمران جو ہے وہ اس میں بڑا گیپ ہے۔ تو ہمیں عوام کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح میں ایک مڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق ہے اور عوامی نمائندہ ہوں میں، تو جب عوام کا نمائندہ جو ہے وہ ان اقتدار کے ایوانوں کے اندر جائے گا تو وہی عوام کے مسائل کو سمجھ سکتا ہے، اور جب عوام کے مسائل کو سمجھے گا تو پھر ہی وہ عوام کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ اب عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ برے حالات تو آ سکتے ہیں، کسی بھی گھر کے اوپر آ سکتے ہیں، کسی بھی ملک کے اوپر آ سکتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ممکن کہ ایک گھر کے اوپر معاشی تنگ دستی آئی ہے، ایک ملک کے اوپر معاشی تنگ دستی آئی ہے اور اس کے حکمران تو عیاشی کر رہے ہوں، خود ہیلی کاپٹروں پہ سفر کر رہے ہوں اور ہمیں کہتے ہوں کہ سائیکل کے اوپر سفر کرو، خود جو ہے وہ بوفے کھاتے ہوں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے تم لوگ آپس میں جو ہے وہ تقسیم کرو، خود جو ہے وہ منرل واٹر کی بوتلیں پیتے ہیں، اور یہاں پہ عوام کو جو ہے وہ جانور اور عوام انسان جو ہے وہ ایک ہی جوہر سے پانی پیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جب حکمران بھی قربانی دیں تو عوام بھی قربانی بڑے شوق سے دے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب جماعت اسلامی کی حکومت آئے گی، جب میں ایوانوں کے اندر جاؤں گا تو سب سے پہلے اپنی تنخواہ بھی اس مزدور کے برابر کروں گا، یا اس مزدور کی تنخواہ کو اٹھا کے عمیر صاحب یہ تو باتیں بالکل سارے کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ آپ کا پلان کیا ہے؟ ہمارے جو ہاتھ IMF کے ساتھ جکڑ دیے گئے ہیں، آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ کس طرح پلاننگ کوئی آپ نے کیا ہوگا؟ اسٹریٹجی بتائیں۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ IMF سے جو ہم نے آخری ہماری قسط وہاں سے آئی ہے وہ صرف $90 کروڑ کی آئی ہے۔ اس $90 کروڑ کے لیے ہم نے عوام کے اوپر پیٹرول بم گرایا ہے، ہم نے بجلی کا بم گرایا ہے، اور ہم نے اتنے زیادہ بم گرائے ہیں اور لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے عوام کی بجائے کاروباری طبقے کے اوپر لگنا چاہیے۔ یہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، جن کی بہت بڑی بڑی بزنس امپائرز ہیں، یہ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ ان کو ٹیکس دینا چاہیے، ان سے ٹیکس لینا چاہیے۔ حکومت کو اپنے اخراجات اور عیاشیوں کو کم کرنا چاہیے۔ جماعت کی قیادت نے ابھی ایک بہت اچھا پرپوزل دیا ہے کہ 2500 cc سے زیادہ کی گاڑیاں نیچے سے لے لینی چاہیے، اور آپ پیٹرول جو ہے وہ بغیر سرکاری کام کے پیٹرول نہیں دینا چاہیے۔ اس سے 400 ارب روپے کا صرف سال کی بچت ہوگی۔ اگر حکمران خود بچت نہیں کر رہے
تو عوام سے کس طرح کی قربانی کی توقع کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ بالکل ہم لوگ جب اقتدار میں آئیں تو یہ بالکل ڈویبل چیز ہے کہ ہم IMF کے بغیر گزارا کر سکتے ہیں. اس ملک کے وسائل بھی، اس ملک کے عوام بھی اور حکمران بھی جب مل کر ان مسائل سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم IMF کی بیساکھیوں کے بغیر ان تمام مسائل سے نکال کر دکھائیں گے آپ کو. اچھا عمیر، آپ جو ہے نا کیونکہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں نمائندگی کر رہے ہیں، اور ایک غیر سیاسی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو انسان کے جوتے ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر پالش اچھی ہوئی ہو تو یہ اس کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتے ہیں. تو آپ کے مطابق جو ہے نا پہلے کچھ اور لوگوں نے پالش کی، آج کل کون سی شو پالش مشہور ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، یہ سوال تو آپ کا مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال تو آپ کو عمران خان اور شہباز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کون کون سی پالیش استعمال کر رہے ہیں. نہیں، ہم نے کبھی پالش کرنے کی کوشش استعمال کی ہے، کریں گے یا میرا خیال ہے کہ میرے آپ جوتے کے اوپر اگر کیمرہ ڈال لیں گے تو میرے پھٹے ہوئے جوتے ہیں. میں نے تو اپنی کبھی پالش نہیں کی، دوسروں کی پالش تو بہت دور کی بات ہے جی. عمیر کا کہنا تھا کہ جی ان کے جوتے غریب آدمی مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو خیر شاید ان کو پالش کی ضرورت نہیں پڑتی. عمیر نے اپنا ہمیں بتایا بھی کہ ان کا جو ہے منشور کیا ہے جی بالکل عوام کی خدمت کرنا ہے. IMF سے بھی انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح جان چھڑائیں گے اگر غریب آدمیوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کر کے امیروں کے پاس جو 2500 cc گاڑیاں ہیں اور ان کے اوپر ٹیکس لگا کے کر دیا جائے تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جی جماعت اسلامی کے جو پہلے لوگ تھے حکومت میں، سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، سراج الحق صاحب ہیں، تو انہوں نے جب بھی بجٹ بھی پیش کیا اور اپنے علاقوں میں بہت فلاح کا کام کیا. اسی طرح انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی یہ جو ہے گوادر میں ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے جس میں سے 31 سیٹوں میں سے 27 سیٹوں میں جماعت اسلامی کامیاب ہوئی، اور اس کے پیچھے جو وجہ تھی وہ وجہ یہی ہے کہ وہ عوام کی خدمت ان کا منشور ہے. عمیر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے وقت دیا اور میرا پیغام جو ہے وہ عوام تک پہنچانے کی ایک کوشش میں آپ نے میرا تعاون کیا. بہت شکریہ آپ کا. جی تو ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں لاہور کے ایریے گڑھی شو میں جہاں پر عوامی مسائل بھی ہیں اور یہاں پر گیس کا بھی پرابلم ہے. یہاں پر جو بجلی کی تاریں بھی ہیں وہ بھی ہیں، مسئلے کافی زیادہ مسئلے مسائل. اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے تو یہ سڑکوں کی حالت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کافی زیادہ مسائل ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ یہاں کے رہائشی بھی موجود ہیں اور ملک میں مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. ان سے مسائل کے اوپر بھی بات کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آنے والا دور ہے، الیکشن بھی یہاں پر ہونے جا رہے ہیں، تو کس پارٹی کو سپورٹ کریں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عرفان قریشی. اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا کہ آگے اس ایریے میں ضمنی الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں اور کافی زیادہ جو امپورٹنٹ مسائل ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، ہم نے ہمیشہ یہاں پہ انہی لوگوں کو ووٹ دیا ہے جن لوگوں نے ہمیں دعوے بھی کیے، وعدے بھی کیے کہ جی ہم یہاں کے حالات بدل دیں گے، محلے کے گلیوں کے حالات بدل دیں گے. اور ہم نے کبھی نون لیگ کو سپورٹ کیا، کبھی PTI کو سپورٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں نے صرف جھوٹے وعدوں کے علاوہ ہمارے ساتھ کچھ معاملے نہیں کیے. اور ہمارے حالات آپ کے سامنے آپ دیکھیں کہ ہماری گلیاں کے حالات، ہمارے یہاں پہ اگر آپ تاروں کو یہ دکھائیں، اگر کیمرہ مین آپ کا دکھانا چاہے گا کیمرے کے تاروں کے دیکھیں کیا حالات ہیں، تو یہاں پہ لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جی تاروں کے جو بڑے عجیب غریب سے جو ہیں یہ یہاں پر جو چل رہا ہے سسٹم، کوئی اللہ نہ کرے اگر کوئی مسہیپ ہوتا ہے تو بہت نقصان کا سبب بن سکتا ہے. اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیے گا کبھی آپ نے کمپلین کی ہے متعلقہ اداروں؟ جی جناب، ہم نے تمام اداروں تک، وابڈا، PTCL، تمام اداروں تک وقتاً فوقتاً کمپلینٹس بھی کی. لیکن ہمارے یہاں پہ جب سیاستدان الیکشن آتے ہیں قریب تو سیاستدان آتے ہیں، ہمارے سے ووٹ لیتے ہیں اور ہم سے وعدے وعید کرتے ہیں اور وقتی طور پہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے کام کر دیں گے. لیکن اس کے بعد ایسے رفو چکر ہوتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مسائل جوں کہ توں ہوتے ہیں. اچھا، یہ میں نے سنا تھا کہ اس ایریے میں جو ہے نا کافی زیادہ تو جو منشیات جیسے جرائم ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے یہاں پر، جو نوجوان نسل اس کی طرف راغب ہے. آپ لوگوں کی کیا پلاننگ ہے یا آپ نے کبھی حکام بالا سے کیا کہ اس مسئلے کو بھی طرف توجہ دی جائے؟ جی جناب، ہم نے اس پہ کافی کوشش کی ہے. ہم نے جماعت اسلامی کی طرف سے یہاں پہ کوشش کیا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، جو منشیات کے ایڈکٹڈ لوگ ہیں، ان تک ہم نے تھانے تک بھی اپروچ کیا، ان تک بات بھی پہنچائی ہے اور ان لوگوں کو پکڑ کے اپنے ساتھ اپنے پروگرامات میں اپنے لوگوں تک بٹھایا ہے درمیان میں، اور ان سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم اس منشیات کی لعنت سے بچ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ گلی گلی محلے مختلف گروپس بنے ہوئے ہیں جو ان کو سپلائی کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کون کون لوگ ان میں انوالو ہیں، لیکن ہمارے حکام بالا اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. یہ تھے جی ہمارے ساتھ عرفان قریشی صاحب جنہوں نے جو گڑھی شو کے عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر بات بھی کی. مزید بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات بھی کریں گے. السلام علیکم جی.
अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी एहसन ज़हीर बर्ज। अच्छा, एहसन ज़हीर भट्ट साहब, ये बताइएगा कि ये जो सड़क अगर हम देखें काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, तो कभी कोई जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उन्होंने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इस गली को तो आप एक बना रहे हैं ना अपना टिपिकल जो है टीवी के लिए कि जिस गली को हम देख रहे हैं कर रहे हैं, इस तरह की बहुत सी गलियाँ, बहुत सड़कें हमारे इस पूरे इलाके इस PP 158 के अंदर, इसमें हम इलेक्शन का कंपेन कर रहे हैं, अपनी चेक कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, इसमें मौजूद हैं। मगर बार बार उनको कहने के बावजूद, तवज्जो दिलाने के बावजूद हमेशा झूठे वादे कि जी बस हो रहा है, फंड नहीं आ रहे, फंड नहीं है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। ये याद सादिक साहब का एरिया जी? ये यार सादिक साहब का एरिया है। उसके बाद ये हमारा जो है ये एरिया हमजा शहबाज का एरिया भी रहा है। अच्छा, ये हमजा शहबाज साहब का भी एरिया है? ये उनके साथ ही इलाका है। प्लस जो है ये एरिया जो है अलीम खान साहब का एरिया है। यानी कि हर कोई यहाँ पे आके हमें जो है लॉलीपॉप देके जाता है, और लॉलीपॉप देने के बाद हमें कहता है जी बस हम आ रहे हैं, बस हम आ रहे हैं। इलेक्शन के दिनों के अंदर जो है इनसे जितने मर्जी काम करवा लो, जितने मर्जी झूठे वादे करवा लो, उसके बाद तू कौन तो मैं कौन, ठीक है ना। और जो अभी आप भाई से जो है ना वो मंशियात की बात कर रहे थे, इस इलाके के अंदर मंशियात का बहुत बड़ा जो है वो डेरा है, और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने का पूरा जो है ना यहाँ पे प्लान बना चुके हैं हमें। यहाँ पे एक नया जो ट्रेंड जो है, शीशा जो है जो कि अब हाथ में आ गया है, लाइटर जितना जो है शीशा होता है, वो छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी पी रहे हैं, और ये आम दुकानों पे आम बिक रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो सीवरेज है, 30 साल पुराना हमारा सीवरेज है यहाँ का, 30 साल 35 साल पुराना सीवरेज है जो कि चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हालात जो है वो हमारे जब बारिश होती है, आप इसी गली की मिसाल ले लें कि यहाँ पे ख़वातीन और बच्चे जो है वो बहुत मुश्किल से गुजरते हैं, यहाँ पानी सारा खड़ा होता है। इसके अलावा मेन रोड्स के ऊपर भी जो है वो आपकी जो है वो खुदाइयाँ हुई हैं, आपके हालात जो है वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये बताएं, आपने सीवरेज के मामलात किए, जब बारिश होती है, पिछले दिनों भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसमें से कितना यानी कि मुश्किलात आवाम को फेस करना पड़ी यहाँ पर जी है? आवाम को जो है मुश्किलात तो जी बहुत होती हैं, सही बात है। जब बारिश होती है पानी निकलता नहीं है, सीवरेज की जो है सफाई नहीं कोई हुई, गटरों की सफाई नहीं हुई, 2 साल हो गए सफाइयाँ नहीं की उन्होंने, पानी खड़े रहते हैं, तो बच्चों का निकलना भी और ख़वातीन और मर्दों का निकलना भी जो है बहुत मुश्किल होता है। अभी तो एक बारिश अल्लाह ने रहमत डाली है इतने अरसे के बाद, उसमें जो है सीवरेज का निज़ाम तबाह हो गया, तो बकाया आगे अल्लाह खाएगा तो बरसात अभी शुरू होनी है। तो ये तो वही होगा, ज़्यादा बारिश होता है ज़्यादा पानी आता है। बस जी वो जो है ना जी हमारे बलूचिस्तान के ज़्यादा पानी आएगा तो फिर ज़्यादा पानी आएगा, और जब ज़्यादा पढ़ाई होगी तो ज़्यादा पढ़ाई होगी, वो तो एक अजीब और गरीब जो है माँ का। भट्ट साहब, आप यहाँ के अवामी नुमाइंदे लग रहे हैं, तो आप भी माशाल्लाह जो है हुक्काम बाला तक कि भी आपने वासा को अप्रोच किया हो, वापडा को किया हो, या मुतलका महकमा को काम ठीक करवाने के लिए कोशिशें की हैं आपने? जनाब हमने हर महकमे में जो है ना वो दरख्वास्तें दी हैं, 7 साल 6 महीने 8 महीने साल हो गए हैं, हमने दरख्वास्तें दी हैं कि हमारे ये सीवरेज का मसला है, हमारे ये तारों का मसला है, हमारे जो है ना ये गैस का मसला है, कोई जो है पूछने वाला नहीं है। और अगर चले जाएं उनके पास, उनको कह दें तो वो अगर से कहते हैं जी कि हम बस कर रहे हैं, हम बस कर रहे हैं। और जितने ये PTI वाले, नून लीग वाले, पीपल पार्टी वाले जो कि हुकूमतों में आ चुके हैं, वो सिर्फ हमें आवाम को जो है वो जो है ना लॉलीपॉप जो है वो दे के उसके बाद जो है बिल्कुल गायब हो जाते हैं कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं। हमें ऐसा बंदे चाहिए, हमें ऐसे नुमाइंदे चाहिए जो कि हमारी आवाज़, आवाम की आवाज़ जाके अपने जो ना वो असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ बने, हमारे मसले हल करें, हमारे कौम के, हमारे मुल्क के मसले हल करें। अच्छा भट्ट साहब, आपने कहा कि ऐसे नुमाइंदे आपको चाहिए कि जो आपकी आवाज़ को बुलंद करें, लेकिन ये बताएं, ये जो महंगाई एकदम हुई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, आप लोगों ने या लोगों ने कभी एहतजाज किया, कभी लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि ये ठीक नहीं हो रहा? सजी बात यह है कि इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ जो है आवाम को सिर्फ पेड़ के साथ लगा दिया है कि अगर हम लोग सुबह के टाइम पे घर से ना निकलें तो रात को हमारे बच्चे भूखे सोएंगे। उस हालात की वजह से इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि अब तो हम एक जो उसने बात कही ना हुकूमत ने कि एक रोटी के 4 टुकड़े कर लो, हकीकतन जो है ये नौबत आ गई है। उसने जो बात की है उसने तो मजाक में कर दी होगी ना, मगर हकीकतन ये बात आ गई है कि अब एक घर में जो है एक रोटी पकती है और 4 बंदे जो है ना टुकड़े खाते हैं। तो इस हालात के अंदर हम अगर जो है मुजाहरा करते हैं, यही लोग आपस में जो ना ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं, एक गया उसने महंगाई कर दी, पिछड़ों ने महंगाई की, नया आया जी वो पिछड़ों ने महंगाई कर दी। जो भी जब भी हमारे मुल्क में कोई इक़्तिदार में बंदा आता है वो यही कहता है जी पिछड़ों ने खजाना ख़त्म कर दिया, अब हम आगे बढ़ेंगे, हमने आना है तो हमने महंगाई करनी है।
ٹھیک ہے نہیں. ورلڈ بینک IMF کے جو نا یہ پٹھو بن چکے ہوئے ہیں, انہی کی گودوں میں بیٹھ کے یہ ساری حکومتیں, یہ PTI سمیت, نون لیگ سمیت, پیپل پارٹی سمیت, یہ PDM ساری اب سب کے سب جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے پٹھو, IMF کے اور ورلڈ بینک کے اور میگا کے پٹھو بن کے جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو ہے دن بدن جو ہے نا برباد. ایک حکمران صرف ہمارے ملک میں 5 سے 7 سال کے لیے آ جائے تو ہمارا ملک جو ہے نا یہ دیانتدار حکمران, تو ہمارا ملک جو ہے پوری دنیا کے اندر ورلڈ لیول کے اوپر ہو. یہ ڈالر کی جو نا اوقات کوئی نہیں ہمارے ملک کے اندر, ہمارے ملک کے ساتھ جتنی معدنیات ہمارے ملک میں موجود ہے, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا چیزیں چھپائی ہوئی ہیں, جتنا تیل, جتنی گیس, کتنا کوئلہ, جتنی معدنیات ہمارے ملک میں موجود ہیں, دنیا میں کسی ملک کے اندر موجود نہیں. اچھا, یہ احسن ظہیر بٹ صاحب تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اس نے کہ جی اگر ہمارے ملک میں دیانتدار کوئی نمائندہ یا جو عوام کا حقیقی نمائندہ آ جائے تو یہ ڈالر بھی نیچے گر سکتا ہے, IMF اور ورلڈ بینک سے کیے ہوئے معاہدے وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں اور عوام ترقی کی طرف جا سکتا ہے. مسائل کے اوپر بھی ہم بات کر رہے ہیں اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کو دکھایا, یہ بھی ہے, مزید بھی ہم بات کریں گے. ہم نے آپ کو تاریں وغیرہ بھی دکھائی, یہاں کے جو مسائل ہیں, سیوریج کا بھی پرابلم ہے, منشیات کا بھی انہوں نے بتایا, مزید بھی ہم بات کریں گے. شہریوں سے ہمارے ساتھ رہے گا. کیا نام ہے آپ کا؟ توقیر نواز. اچھا توقیر, یہ بتائے گا, یہ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ مین ہے اپنا, آئیے گا میرے ساتھ. یہ کتنے عرصے سے یہ جو ہے اس طرح کا یہ گند پڑا ہوا ہے؟ جی کافی عرصے سے ایسے ہی ہے, جب یہاں پہ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو ایسے ہی جو نا وہ سارا پانی وغیرہ بھی جمع ہوتا ہے اور کوڑا لوگ یہاں پہ پھینکتے ہیں, اور کافی عرصے سے جو نا یہاں پہ نا وہ ساری آلودگی پھیل رہی ہے یہاں پہ. اچھا, آلودگی کافی زیادہ یہاں پر پھیل رہی ہے, تو آپ نے کبھی جو ہے متعلقہ ادارے ہیں جیسے یہاں پر اس کا کام ہے یہ LWMC کے, تو آپ لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے ان سے کس کو ختم کیا جائے؟ بالکل احسن بھائی اس پہ کام کرتے رہتے ہیں, اکثر جو نا وہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور اوپر کے درجے پہ جاتے ہیں, جا کے بتاتے ہیں ان کو جی یہ صفائی وغیرہ نہیں ہو رہی, پھر ان کے کہنے پہ لوگ آتے ہیں, 1-2 مرتبہ دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ویسے ہی. اچھا, بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بٹ صاحب یہ بڑا انہوں نے آپ کا نام لیا ہے, یہ دیکھیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آخر میرے خیال کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے یا کیا چیز ہے, یہ بڑا. جی آپ تھوڑا سا دو قدم آگے بھاگ جائیں, یہ واٹر سے پلانٹ لگا ہوا ہے یہاں پہ, اچھا, اور یہ پلانٹ کے ساتھ ہی جو ہے سارا گند ہے, اس کے ساتھ ہی سارا کوڑا ہے, یہاں سے لوگ پانی بھرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. اچھا, یہ دیکھیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے, یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ جو چیز کی انہوں نے نشاندہی کی ہے. دیکھیں یہ واٹر پلانٹ یہاں پر لگا ہوا ہے جہاں پہ سے لوگ پانی بھر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی اس کے یہ کوڑا بھی پڑا ہوا ہے. بٹ صاحب یہ تو انتہائی جو غلاظت ہے اور جو مکھیاں وغیرہ دوسرے چیزیں اسمیل وغیرہ وہ یہاں پر نہیں ہوگی. جی بالکل, یہاں پہ جو ہے سب کچھ ہے, معاملہ جو ہے ہم کو توجہ دلوائی ہے کئی دفعہ, مگر یہ جو ہے ان کو اٹھانے کے لیے کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے نا وہ محکمہ نہیں ہے, یہ نیا کوئی محکمہ آئے گا, ہم شکایت کریں گے, ہم اوپر بھجوائیں گے, اس کے بعد کوئی آئے گا تو اٹھا کے لے کے جائے گا. یعنی کہ ہر کوئی جو نا اپنے سے اتار کے دوسرے کے کندھے پہ جو نا ڈالنے کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ پانی لوگ بھرنے کے لیے یہ آ رہے ہیں, اب اس کے ساتھ یہ گند ہے, اور آپ نے ابھی جو ہے دیکھا پیچھے کی پانی وہاں پہ بھی کھڑا ہوا تھا, چھپڑ بنا ہوا تھا. ڈینگی پہ گورنمنٹ جو ہے بڑا کر رہی ہے, ڈینگی پہ جو پلاننگ کر رہی ہے یہ آنے والی گورنمنٹ نہیں, تو وہاں پہ ڈینگی آپ خود دیکھیں, ابھی آپ دیکھیں چیک کر رہے ہیں وہاں جا کر, وہاں پہ ڈینگی کے آپ کو مچھر موجود نظر آئیں گے, وہاں پہ لاوا موجود نظر آئے گا, اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں. اچھا بٹ صاحب یہ دیکھیں آپ نے بتایا کہ جی ڈینگی کی بھی یہاں پر ہے بڑا پرابلم ہے, پھر بارشیں بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں کیونکہ برسات میں ڈینگی بھی ہوگا, نقصان بھی ہے. دیکھ لیں اگر واٹر فلٹر کی اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو کچھ یہاں پر جو شہری ہے وہ پانی بھی بھر رہے ہیں, یہ حالت بھی دیکھ سکتے ہیں. ذرا کیمرہ مین اس کو ذرا دکھائیں کہ کس طریقے سے یہ ہے اپنا, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کائی بھی یہاں پر نظر آ رہی ہے اور کتنی خستہ حالت ہے. بٹ صاحب یہ مجھے بتائے گا کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان چلا رہا ہے یا کوئی جو ہے پرائیویٹ آرگنائزیشن, میرے خیال واسا کے انڈر ہے یہ واسا کے انڈر ہے, یہ واسا کے انڈر ہے, اور واسا کے انڈر سے ہونے کے باوجود آپ نے خود ہی دکھا دی کہ کتنی صفائی ہے وہاں پہ. اس گندگی کی جگہ پہ لوگ آ کے پانی پینے والا پانی جو ہے دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں آپ اندر کیا دیکھیں, اس کے اندر یہ ساری جو ہے نا اڑی جمی ہوئی ہے, اور صاف کرنے والا کوئی نہیں. یہاں پہ کوئی آگے صفائی نہیں کرتا, کوئی نہیں پوچھتا. کوئی سال میں ایک آدھ دفعہ کسی افسر نے آنا ہو تو اس کو دکھانے کے لیے کر دیں, ادروائز یہاں پہ جو ہے صفائی کوئی نہیں. نہ اس کو کوئی پوچھنے والا یہاں پہ ہے کہ یہ نلکے ٹوٹے ہوئے ہیں, یہاں کو پانی صحیح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. یہ اندر انہوں نے بندہ بٹھایا ہوا ایک پیچھے, وہ بس آتا ہے, ٹیوب ویل آن کرتا ہے, پانی آ جاتا ہے, اس کے بعد یہاں پہ صفائی کا کوئی ذریعہ نہیں. اچھا یہ دیکھیں اس کو ذرا کلوز اپ کیجیے گا, ٹوٹیوں کی حالت دیکھیں آپ ذرا. میرا تو خیر اس کو دیکھ کے بھی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے کہ لوگ کیسے پانی بھرے. کم سے کم ان کی صفائی, پراپر صفائی اگر ہو جائے ان چیزوں کی, تو یہ جو جرمز ہیں یہ دیکھ لیں, اس ٹوٹی کی بھی حالت دیکھیں, اس کی بھی دیکھیں, نیچے کائی اور اولی بھی لگی ہوئی ہے, اور لوگ پھر بھی مجبور ہیں کہ جی پانی یہاں سے بھر رہے ہیں. شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. پانی آ ہی نہیں رہا یار, کبھی آتا ہے کبھی آتا اچھا, آپ نہیں. یہ شکایت کریں کہ پانی یہاں پر آتا ہی نہیں ہے, کوئی اس کی ٹائمنگ ہے یا کیا ہے؟ ٹائمنگ کے صحیح رہی آتا ہے, کبھی آ رہا ہوتا ہے جب لائٹ جائے, کبھی نہیں بھی آتا.
اچھا یہ بتاؤ, یہ دیکھو کتنے گندے حالات ہیں. آپ نے کبھی کمپلین کی ہے یہاں پر کہ یہ صاف ہونی چاہیے؟ سنتا ہی کوئی نہیں ہے ادھر. سنتے آپ نے کس کو کمپلین کی ہے؟ یہ ساتھ ہی ہم بیٹھے ہوتے ہیں بس ان کے یہ کمپلین کرنے والے بالکل دفتر ہے ان کا, لیکن ادھر بھی جائیں تو کوئی بات سنوائی نہیں ہو رہی. سنوائی نہیں ہو رہی. ساتھ پانی کی گندگی بڑی ہے, صاف کرنے کے بھی لیے کوئی نہیں آتا. جیسا آپ کہہ رہے ہیں صاف کرنے کے لیے بھی اس کو کوئی نہیں آتا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے سارا چادر الی وغیرہ جمی پڑی ہیں ساری. ٹوٹیوں کا بھی برا حال ہے. پانی بھی کسی ٹائم ملتا ہے ادھر. پانی بھی کسی ٹائم ملتا ہے. یہ ایک اور شہری ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. السلام علیکم جی. اچھا سر یہ بتائیے گا, یہ کافی زیادہ بری حالت ہے لیکن پھر بھی پانی لینے کو مجبور ہے, تو آپ لوگوں نے کبھی کمپلین کیا ہے اس کی؟ کیا کریں, یہ احسن بھائی ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں. علاقے کا جو بھی کام ہوتا ہے یہ کرواتے ہیں اچھے طریقے سے. ابھی بھی ان کا بڑا مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. بقایا یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہے جو بھی حال ہے. احسن بٹ صاحب انہوں نے سارا ملبہ آپ کے اوپر ڈال دیا کہ احسن بھائی ہمارے ہمسائے بھی ہیں, احسن بٹ صاحب بڑے چیزوں کا خیال کرتے ہیں لیکن صفائی نہیں کروا پا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ میں نہ ہونے کے باوجود ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرتے ہیں. جس محکمے کو ہم کہتے ہیں پیچھے پڑتے ہیں وہ آگے کام کر جاتا ہے, کیونکہ محکمے تو ان کی جگیر تھوڑی ہے ان گورنمنٹ کے لوگوں کی جو ہے. ان کو نے تو اپنا ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں, انہیں کام کرنا ہے. مگر یہ پی ٹی آئی حکومت ہو یا نون لیگ حکومت ہو, ان کے جتنے بھی ورکرز ہوتے ہیں وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بس ہمارے تھرو ہی سارے کام ہو, مگر کام وہی جو کرے گا کام اسی کے لوگ جو ہے وہ بات کریں گے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب یہ واسا والوں کو جو ہے یہ توجہ دلوائی جائے, کہا جائے تو وہ آ جائیں گے, آ کے جو ہے صفائی کر دیں گے. مگر جو یہاں کی کوالٹی آپ نے کبھی چیک کروائی کہ جو پانی آ رہا ہے وہ صاف ہے؟ نہیں, کوالٹی کبھی اس کی یہاں پہ چیک نہیں, اسٹارٹ میں چیک ہوئی تھی. اس سے اچھا جو پرانا یہ نیا ٹیوب ویل لگا, اس سے جو اچھا پرانا ٹیوب ویل ہے اس کا پانی سے زیادہ بہتر ہے. مگر اس کا پانی جو ہے کبھی چیکنگ نہیں ہوئی. کوئی سال میں ایک آدھا چیک ہو جائے گورنمنٹ کے کھاتوں کے اندر, ادروائز جو ہے کہ چیکنگ جو ہے وہ میرا نہیں خیال کوئی ہوئی. یہ دیکھیں کیمرہ مین ذرا اس کو دکھائے گا کہ اس کی حالت دیکھیں, یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کھنڈر کا منظر پیش کر رہا. آپ وہ جالے بھی دیکھ سکتے ہیں, گندگی کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر واسا کے ملازم صرف 10 منٹ کے لیے, ہارڈلی اگر 10 منٹ کے پریشر یا کسی بھی طریقے سے اس کو صفائی اگر یہ کر دیں تو عوام بڑے خوشی طریقے سے یہاں پر آئے گی. اور انہوں نے کمپلین کا نمبر بھی لکھا ہوا, تو واٹس ایپ اس کا نمبر کے اوپر آپ نے کبھی کمپلین کی ہے؟ سر میں تو کہوں گا کوئی شہری جو ہے اس کمپلین پہ ذرا فون کرے اور پھر ان کو پتہ لگے اگر سے جواب کیا ملتا. جی تو ناظرین, جیسے ہم نے عوامی مسائل کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, ہم نے سیوریج کے مسئلے کے اوپر بات کی, ہم نے جو ہے واٹر فلٹر تھا اس کے اوپر بات کی, گندگی کے اوپر بات کی. یہاں پر ہمارے ساتھ شہری بھی موجود ہے اور یہاں پر ان کا ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ جی یہاں پر اگر کوئی لائٹ کی الیکٹریسٹی کا پرابلم ہو جائے تو اس کو حل کرنے میں کافی زیادہ دیر لگتی ہے. ہمارے پاس شہری موجود ہے, بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ طاہر محمود جی میرا نام. طاہر محمود صاحب, یہاں پہ جو بجلی کا بھی ہے ہمیں سننے میں کافی زیادہ مسئلہ ہے کہ جی اپنا اگر کوئی خراب ہو جاتی ہے, اس میں کیا کہنا چاہیں گے آپ کی کتنی سچائی ہے؟ جب لائٹ جاتی ہے 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں, بالکل لائٹ نہیں آتی یہاں پہ. جب یہاں پہ دفتر میں آتے ہیں تو دفتر میں بندے نہیں ہوتے ان کے پاس لائٹ ٹھیک کرنے والے. اچھا, اس کی وجہ آپ نے پوچھی, کیا وجہ جی؟ وہ کہتے ہیں جی بس ایسے ہی چل رہا ہے کام, یعنی کہ ہو جائے گا لائٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کا, لیکن نہیں ہوتا. 3-4 دن ہو گئے بارش ہو رہی تھی, تو بارش میں وہ 8 گھنٹے لائٹ ادھر گئی ہے, کل رات کو گئی ہے, صبح 6 بجے لائٹ آئی ہے. اچھا, یہ تو تقریباً لاہور کے 200 فیڈر ٹرپ ہوئے تھے, تو ان کی طرف سے آپ کو رسپانس کوئی پراپر دیا جا رہا تھا یا نہیں تھا؟ کوئی سپانسر نہیں ملتا جی یہاں پہ, کوئی کسی قسم کا نہیں. تو آپ نے ایس ڈی او صاحب یا ایکشن صاحب سے کبھی بات کی ہے؟ سب کو فون کرتے ہیں, فون اٹھاتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس کے بعد کوئی بات نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی آ رہی ہے لائٹ, جا رہی ہے, وہ دیکھ رہے ہیں جی ابھی, یعنی کہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر جو ایک مسائل کا اگر حل ہے یہاں پر ورکرز کی تعداد زیادہ کر دی جائے تو حل مسئلہ حل ہو سکتا ہے. نہیں, ورکرز نہیں ہے یہاں پہ, کوئی بھی نہیں ورکر وہاں بھی کام نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں کرتا, کام نہیں کرتے بھائی. آپ کی یہ شکایت ہے کہ یہاں پر کام نہیں کرتے, تو آپ ایک پراپر طریقے سے جو آپ کے نمائندے ہیں ان کو لے جا کے آپ کبھی ملیں تو صحیح, ایکسیجن یا ایس ڈی او صاحب سے آپ ملے ہیں, 1-2 مرتبہ گئے ہیں, لیکن وہ انہوں نے بات ہی نہیں سنی. کہہ رہے تھے کہ اچھا جی کر لیں گے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی. طاہر صاحب تھے, انہوں نے بات کی کہ جی جیسے اب یہ پچھلے دنوں جو بارش کا ایک اثرات آئے تھے اس کے 24 گھنٹے بھی کسی علاقوں میں, اور بعض کا جو ہے نا 8 سے 9 گھنٹے بھی لائٹ ہوئی. اور جب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم ان کے پاس آتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, تو ان کا ایک جینوئن پرابلم ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بندے نہیں ہیں. ایک اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ کامران.
अच्छा कामरान साहब ये बताइएगा, लाइट का मसला तो ताहिर साहब ने बताया, सीवरेज के भी है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वो है और बंदे भी यहाँ नहीं है, तो आप लोग कभी जाके अपना जो है मसला आला हुकाम के सामने आप उठाएं इसको? मेरे भैया कई मरतबा इनके पास गए हैं, एसडीओ के पास, लाइन सुपरिटेंडेंट के पास। वो कहते हैं जी बंदे भी नहीं हैं, काम ही नहीं है, लाइट बे टाइम ही जाती है, कभी 2-2 घंटे गई हुई है, कभी 4-4 घंटे गई हुई है। पिछले 2-4 दिन में बारिशें आई हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे लाइट नहीं आई, यानी रात 10 बजे गई है, सुबह 6 बजे तक लाइट नहीं है। इसमें हमारा क्या कसूर है? बिल हमसे वो पूरे लेते हैं। अच्छा वो ये जो है अपना कामरान साहब, इनका कहना है कि जी लाइट ना आना इसमें हमारा कसूर नहीं है, एफिशिएंसी दिखानी होगी कि लेकिन बिल पूरा आता है। लेकिन लोड शेडिंग भी तो देखें एकदम हो रही है, उसके भी तो असरात हो सकते हैं जी। नहीं जी, लोड शेडिंग के तो असरात जो हैं उसके अलावा बहुत लाइट जाती है, ट्रांसफार्मर कम है, लोड ज़्यादा है, ट्रिप हो जाता है, 3-3 घंटे लाइट ही नहीं आती। अच्छा ये रूटीन के साथ प्रैक्टिस आप इस एरिए की या ये कभी कभार होता है? इस एरिए की तो बहुत ज़्यादा है, जब से इस एरिए को GOR से अलहदा किया बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा ये GOR से अलहदा हो गए, पहले ये कनेक्टेड थे आपस में? पहले कनेक्टेड थे, GOR के साथ थे तो लाइट कम जाती थी। अब ये इन्होंने हमें जोड़ दिया गड़ी शो के साथ, वो एरिया बड़ा है, उसकी वजह से लाइट बहुत जाती है, 4-4 घंटे 3-3 घंटे। अच्छा ये बता रहे हैं कि जी किला गुजर सिंह का भी एरिया इसी में आता है और जो इसको जो है ना बाजा लाइन के साथ और गड़ी शौक के साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये अवाम का बड़ा जेन्युइन सा किस्म का प्रॉब्लम है और हुकाम बाला को जो इनके बड़े सीनियर ऑफिशियल्स हैं उसको देखना चाहिए कि अगर ये जो छोटी सी पैकेट्स में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो जो अवाम के मसाइल है शायद वो हल हो जाए। क्या ये बात ठीक है? अगर ये GOR के साथ हम अटैच कर दें तो लाइट का बहुत मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहले था GOR के साथ, बहुत मसला हल था, बहुत सारे वजीर शफीर रहते हैं वहाँ पे, उनकी लाइट कम जाती थी, हमें इन्होंने उतार के गड़ी शो के साथ भेज दिया। गड़ी शो का एरिया बहुत बड़ा है, उधर लाइट जब जाती है 3-3 घंटे 4-4 घंटे लाइट आती ही नहीं है। वापडा वालों के पास आओ, वो कहते हैं जी बंदे लगे हुए हैं, बंदे हैं नहीं, आए दिन यहाँ पे ईट कुत्ता चल रहा होता है। कामरान साहब ने बताया कि जी क्योंकि ये जो एरिया है इसको काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया के साथ उन्होंने कनेक्ट कर दिया। मसला आवाम का जेन्युइन, आवाम जहाँ पर महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वहाँ पर आवाम को दूसरे भी मसाइल का सामना है और हुकूमत, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की, आवाम से भी बात की, कुछ नुमाइंदे भी हमें यहाँ पर मौजूद मिले और उनसे भी हमने बात की, लेकिन उनका एक ही रोना है, वो ये कहते हैं कि जी यहाँ पर जो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बिजली के भी मसाइल हैं, सीवरेज के भी मसाइल हैं। तो हमारी भी हुकाम बाला से ये गुजारिश होती है कि अगर अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम होता है, कम से कम ये जो नुमाइंदे हैं ये आवाम की बात ज़रूर सुने। हमारे साथ एक और शहरी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं, यहाँ पर सर हमने बात की, हमने बिजली के मसाइल के ऊपर, सीवरेज के मसाइल के ऊपर और एक साफ़ पानी, और आप यहाँ पर क्या ऐसे मसले मसाइल इस एरिया में दिखते हैं जो आपको दरपेश? भाईजान सीवरेज सबसे पहले, लाइट का बहुत प्रॉब्लम, उसके बाद सफाई का मसला, लाइटें स्ट्रीट लाइट, क्या बताएं आपको, क्या क्या मसले बताएं आपने? अच्छा ये देखें कि क्योंकि स्ट्रीट लाइट जो होती है ये जो लोकल नुमाइंदे होते हैं उनकी बड़ी अहम तरीन जिम्मेदारी होती है, तो आपके एरिया में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है आपको? अंधेरा रात के टाइम आए हैं, जो इंटरव्यू आप अभी ले रहे हैं ये रात के टाइम कभी आगे करें तो आपको पता चल जाए। आपने कभी अपने जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव उनसे बात की है कि जी लाइटें वगैरह यहाँ पर लगाई जाए? पता ही नहीं है कौन, हमें पता ही नहीं है कौन है गवर्नमेंट का बंदा। ये इस हिस्से की लाइट अलग है, उधर की अलग है, उधर की अलग है। ट्यूबवेल की लाइट आती है, यहाँ की चली जाती है, यहाँ की आती है, ट्यूबवेल बंद हो जाता है। पानी का बहुत इशू है, पानी आता नहीं है, लाइट होगी पानी आएगा। पानी का भी इशू एक पूरे लाहौर पे भी चल रहा है और आपके एरिया में भी पानी का इशू बहुत ज़्यादा। वजह रीज़न ये है, ट्यूबवेल की लाइट पहले इससे लाइट इलाके के साथ थी, हमारा उधर था, उधर की लाइट जाती है, इधर की आ रही होती है। जब वो ट्यूबवेल ऑन होता है हमारी लाइट बंद हो जाती है, सवा घंटे बाद लाइट चली जाती है। आजकल टाइम देखते हैं घड़ियों पे नहीं, लाइट जाने से पता लग गया 9:15 हो गया, लाइट चली गई। ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इन्होंने बड़ा अच्छा टाइम बता दिया कि जी अब जो लोग हैं घड़ियों को देखना भूल गए हैं और लोगों को पता चल चुका है किसी के एरिया में 7:15 जाती है, किसी की 9:15 जाती है, तो बड़ा शायद मुस्तकबिल में हो सकता है कि लाइट जाने से लोग वक्त का तयन कर सके। नाजरीन, हमने इस इलाके के मसाइल को कवर किए, लोगों की हमने राय भी ली। अवाम एक वाकई दुख तकलीफ़ का शिकार है, तो हमारी जो हुकूमत से भी जो मौजूदा हुकूमत है और ये जो है बड़े अवाम की सुनती भी है, तो हम इनसे गुजारिश करेंगे खुदारा जो अवाम के मसाइल हैं इनको हल कीजिए। नाज़रीन, अपने मेज़बान राना ज़ाहिद को प्रोग्राम KNI से नए टॉपिक के लिए तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।